बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं आपसे बार बार बात करता हूँ 3 विंडोज़ की, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। एक दावा मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। वो ये कहते हैं कि अगर तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इमरान खान साहब के मामलात चलाए जाएं और सिस्टम रुकावट ना बने गैर कानूनी तौर पर, तो इमरान खान साहब 15-20 दिनों में जेल से बाहर आ सकते हैं। ये उम्मीद इमरान खान साहब के ख़ानदान को भी बड़ी है, इसीलिए हमारे सामने एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। एक बार फिर, ये से पहले भी हुआ, एक से ज़ायद बार हुआ कि इमरान खान साहब पर दर्ज मुकदमात के सिलसिले में अदालतों से रुजू किया गया कि हमें तादाद बताई जाए, क्योंकि खुफिया मुकदमात भी रखे हुए हैं, मुकदमात दबा के रखे हुए हैं। बंदा छूट रहा हो तो आप उन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल देते हैं, इसलिए हमें तादाद बताई जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के मुकदमात की तफसीलात और इसके साथ साथ खुफिया मुकदमों में मजीद गिरफ्तार ना किया जाए, इसके लिए दरख्वास्त दायर की गई है। इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहिबा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और ये इमरान खान साहब का स्टेटस है कि इस वक्त इमरान खान साहब 9 मई और इसके अलावा तोशा खाना केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं, कन्विक्शन नहीं है, अंडर ट्रायल कैदी हैं। ये दरखास्त में कहा गया है कि खदशा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ नामालूम मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके बाद अदालत ने इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया है, और ये कि खुफिया मुकदमात जो हैं उनमें गिरफ्तारी ना हो, अब इस पर मजीद पेशरफ जो है वो अदालत में होगी। ये इमरान खान साहब का इस वक्त का स्टेटस है। अब आप इसके साथ साथ मजीद ये भी देखिए कि इमरान खान साहब ने आज अदालत में कुछ गुफ्तगू की। हमें दो रोज से ही पता चल रहा था कि इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। अदालत में मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से इमरान खान साहब गुफ्तगू नहीं कर रहे, ये बताया जा रहा था। इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब ये बता रहे थे कि खान साहब की वहां पर मौजूद सहाफ़ी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, मगर ये मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही जैसे पहले रिपोर्ट हो रही थी। इससे गुज़श्ता दिनों में आने वाली एक बड़ी तब्दीली से एट्रीब्यूट किया जा रहा था कि उस तब्दीली के बाद ये हुआ है। इमरान खान साहब की वकीला इल्जामात लगाते हुए कहते हैं कि ये सहाफ़ी अंडर ओथ आ चुके हैं, और अंडर ओथ आने के बाद अब ये कहीं और से इंस्ट्रक्शंस लेकर इमरान खान साहब के मामलात की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। आज कुछ चीजें रिपोर्ट हुई हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी जब वकीलों से सहाफियों से बात की थी तो उन्होंने कहा था नहीं, आपके वकील साहब गलत कह रहे हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं। इमरान खान साहब ने आज एक गुफ्तगू की और कहा हुकूमत की साख खत्म हो चुकी, इनसे मईशत नहीं संभल रही, आजाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ की जामिन है, अदलिया आजाद होगी तो रूल ऑफ लॉ कायम हो सकता है। यह इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। इस जुमले में जो रिपोर्ट हुआ है, आप देखिए कि इमरान खान साहब कहते हैं इनसे मईशत नहीं संभल रही। मैं बाकी जुमले आगे बताता हूं आपको, लेकिन इस जुमले पर अगर आप गौर करें तो अंसार अब्बासी साहब ने आज कॉलम लिखते हुए क्या लिखा है। वो कहते हैं इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी या उनकी बहनें, इनकी रिहाई के बाद मुमकिना डील क्या हो सकती है। मुमकिना डील ये हो सकती है, अंसार अब्बासी अपना तज्जिया देते हैं कि अब इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, बाकी लोग फौज पे तनकीद नहीं करेंगे और मईशत पे तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहां मईशत ठीक करने और मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए हाइब्रिड प्लस रिजीम ने जिम्मेदारी उठाई थी। तो इमरान खान साहब की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से अगर तनकीद नहीं होगी तो इसका मतलब है कि डील शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब का जुमला क्या है, इनसे मईशत नहीं संभल रही। इमरान खान साहब ने फिर मजीद क्या कहा, चीन के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना नालायकी है, इसहाक डार एक नालायक आदमी है, इसहाक डार के साथ दूसरे लोग जनरल बाजवा की टीम के हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल इन पे बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एहतजाज जारी रखेंगे, 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब की जानिब से बताया गया है। अब आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू को मजीद या पार्टी की चीजों को मजीद डीकोड करना चाहें और आगे इमरान खान साहब की जमात क्या हिकमत अमली लेकर चलेगी इसको समझना चाहें,
تو پھر آپ دیکھیے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی علی امین گنڈاپور نے اور گیٹ نمبر 5 سے جا کر ملاقات کی عمران خان صاحب سے۔ اب اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوابی میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ جرگے کی شکل اختیار کر رہا ہے، ہم فائنل کال دے رہے ہیں، اس حکومت سے جان چھڑانی پڑے گی، اب ہم گرفتاریاں دیں گے اور ہم تھک چکے ہیں اب اس تمام صورتحال سے، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 نومبر کو ہم سوابی کے جلسے میں فائنل کال کا روڈ میپ دیں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کارکنوں کو کہ ضرورت کی کیا چیزیں ساتھ لے کر آنی ہیں۔ اور میرا گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی پیغام ہے کہ فائنل کال پہ نکل رہے ہیں، گھر واپس نہ آئیں تو سمجھ جانا کہ واپس نہیں آئیں گے۔ گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا اعلان سوابی کے جلسے میں کریں گے۔ مجھ تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق یہ نومبر کا، اس مہینے کا جو وسط ہے، پلس مائنس 2 دن کر لیجئے، تو وسط ہوتا ہے 15، پلس مائنس 2 دن کر لیجئے، ہمارے سامنے ممکنہ ڈیٹ یہ آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے جو صحافیوں کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ڈیل ہوئی ہے، اس پر وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگ کہیں کہ بشرا بی بی کو میں نے رہا کروایا ہے۔ کیا میں نے کسی کو بتایا؟ اللہ نے مجھے منہ دیا ہے، سچ بولتا ہوں، بولنے کی ہمت بھی ہے، اگر کچھ بتانا ہوگا تو خود بتاؤں گا۔ اور یہ بات ہو رہی تھی کہ گنڈاپور صاحب لیڈ نہ کریں، کوئی اور لیڈ کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو لیڈ کروں گا، ہم پہلے ہوں گے، بعد میں کارکن ہوں گے، فوکس رکھیں اپنے مقصد کے اوپر۔ اور 9 مئی کے والے سے انہوں نے کہا میں ایک انسان ہوں، 9 مئی کے 6 اضلاع میں میرے اوپر پرچے کاٹے گئے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہماری قیادت بے گناہ جھوٹے پرچوں میں اندر ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا یہ جو بات ہو رہی تھی کہ تنقید کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ڈی پی اوز، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ اٹک کی، یہاں کی، اس ضلع کی پوری پولیس موٹر وے پر سامنے آ کر کنفرنٹ کرے گی۔ انہوں نے کہا تمام ڈی پی اوز کو پیغام ہے کہ آپ جو 10 اضلاع سے اکٹھے ہو کر میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اس دفعہ جب میں اپنے اضلاع سے نکلوں گا تو تمہیں لگ پتا جائے گا، تمہارا بھی اس دفعہ انتظام کر کے نکلوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں آ گیا تھا، میں نے بھی اس پہ بڑی تنقید کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی فیصل امین لیڈ کر رہا تھا، ہم نے ثابت کیا کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، ہم ڈی چوک پہنچے تھے، اور گنڈاپور نے کہا کہ میرے موبائل فون لے گئے۔ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کا والیٹ، ان کے 2 عدد موبائل فونز تھے، غالباً آئی فون 15 پرو میکس تھے، یہ موبائل فونز اور اس کے علاوہ ان کی کچھ جو پرسنل دستاویزات ہیں، شناختی کارڈ اور دیگر چیزیں، یہ بھی چلی گئیں اور ان کو لے جایا گیا، جو لوگ چھاپا مارنے آئے تھے، جنہوں نے گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے تھے۔ تو گنڈاپور کہتے ہیں کہ وہ لے گئے ہیں اور انہیں میں نے تمام موبائل واش کر دیے تھے، تو انہیں صرف بلینک، جب وہ سوائپ کریں گے اندر دیکھیں گے تو صرف بلینک اسکرینز ملیں گی۔ ہاں میرے نمبر بہت امپورٹنٹ تھے، وہ نمبرز جو ہیں وہ مجھے چاہیے، اب میں لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہوں، گنڈاپور نے یہ کہا۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے مذاکرات ہو رہے ہوں گے، پتہ نہیں، لیکن جب خان نے کہا ہے مذاکرات نہیں ہوں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے کہا تھا مذاکرات ہوں گے تو میں مذاکرات کر رہا تھا، اب منع کر دیا ہے، اب میرے کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ گنڈاپور سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کے صوبے کی کچھ مشینری اسلام آباد میں، پنجاب میں پکڑی گئی ہے، اس کا کیا کریں گے، اور کیا اب ایک بار پھر آئیں گے، صوبے کے وسائل کے ساتھ آئیں گے؟ تو علی امین گنڈاپور نے کہا، صحافی نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے آئیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے چینل کی ڈی ایس این جی پر آیا ہوں۔ کہہ لیں ڈی ایس این جی کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا، کہہ لیں کہ آپ کیسے لے کر آئیں ڈی ایس این جی؟ کہہ لیں میں اس چینل کا رپورٹر ہوں، تو کہہ لیں آپ کی اتھارٹی آپ لے کر آئے ہیں؟ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں اور میری اتھارٹی ہے، تو پہلے سے زیادہ صوبے کی مشینری لے کر آؤں گا۔ علی امین گنڈاپور نے صحافی کو یہ جواب دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بات ہو رہی ہے وکلا تحریک کی۔ اس وکلا تحریک کے سلسلے میں نئی چھڑانگے اس اعلان کے ساتھ وکلا نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے، اور وکیلوں نے کیا کیا ہے؟ وکیل اب وکلا نیشنل ایکشن کمیٹی 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے، اس مقصد کے تحت اپنی مہم چلانے کا اعلان کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ
بنائے اور 26ویں آئینی ترمیم کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت سن کر اس کا فیصلہ کرے۔ علی احمد کرد، منیر ملک، حامد خان، دیگر رہنما، انہوں نے جلد آل پاکستان وکلا کنونشن اس کا بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اعلان کر دیا ہے، اور وکلا ایکشن کمیٹی اس کے روح رواں منیر ملک یہ وکلا ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، اور جوڈیشری کو فرنٹ فٹ پر آنا ہوگا، کیونکہ جوڈیشری کو اس آئینی ترمیم کے ذریعے بے وقت کیا گیا ہے، طاقت سے محروم کیا گیا ہے۔ وکلا کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب اس حالات میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپس میں، یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دے چکے ہیں، اور یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اس کا جو ایجنڈا سامنے آیا ہے اس میں بھی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کے قیام کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ اجلاس ہونے جا رہا ہے 5 نومبر کو، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے جب یہ اجلاس بلایا تو ایک تصویر اور وائرل ہو رہی ہے۔ اس تصویر میں ہمیں یہ پتا چلا کہ پنجاب میں جو جیلوں کی صورتحال ہے اس پر اجلاس ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ موجود تھیں، آئی جی پنجاب موجود تھے، جیل حکام موجود تھے، اور اس تصویر پر بڑی مرچیں لگی ہیں مسلم لیگ نون کو اور بہت سے صحافیوں کو، کیونکہ اس اجلاس میں خدیجہ شاہ صاحبہ موجود تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں، عالیہ نیلم صاحبہ موجود ہوں، خدیجہ شاہ جو جیل کاٹ کر آئی ہیں، 9 مئی کے مقدمات ان پر ڈالے گئے تھے، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے قیدیوں کے لیے، ان کی بحالی کے لیے بھی، ان کی مالی مدد کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ خدیجہ شاہ صاحبہ موجود تھیں۔ ان سے بھی جو جیلوں کا حال ہے اس پر انپٹ لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دوستوں کو، کچھ صحافی دوستوں کو، حکومت کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے ہاں اس وقت پرابلم ہے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ نے اپنا انپٹ معلومات کے مطابق اس اجلاس میں دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ قید ہیں جیلوں میں ان کی حالت زار کے حوالے سے بتایا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، خدیجہ شاہ صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے، اور جب میں بات کروں آپ سے تکلیف کی، تو ایک تصویر جو ہے وہ اور وائرل ہو رہی ہے۔ وہ تصویر میں چاہتا تھا کہ آپ کو دکھاؤں، لیکن میں اب آپ کو دکھا نہیں رہا کیونکہ نامناسب ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب تو مسلسل انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، کم از کم لفظوں میں بھی، بہت بری حرکتیں عدالت میں بیٹھ کر کے گئے، لیکن قاضی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی کوریج تو ہو سکتی ہے، مگر سرینا عیسیٰ صاحبہ اس تصویر میں ہمیں جہاز میں سیٹ پر موجود نظر آ رہی ہیں، اور سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں ان کے سیٹ دوسری جانب سیٹ پر غالباً درمیان کی سیٹ خالی تھی، تو قاضی فائز صاحب اپنے پاؤں موڑ کر سیٹ کے اوپر نیم دراز ہیں، اور سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں انہوں نے آئی کیپ لگا رکھا ہے وہ آنکھوں کے اوپر، اور ان کا سوتے ہوئے باقاعدہ منہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں بہت سے صحافیوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ مجھے ان کے معاملے پر لگتا ہے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈیزرو کرتے ہیں یہ سب کچھ کہ ان کے ساتھ ہو رہا بھی تو کم ہو رہا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لندن میں ہوا یہ گاڑی پر حملہ تھا، تو جو یاسمین راشد کے ساتھ ہوا تھا، پولیس خود موجود تھی، سیاسی کارکن موجود تھے، اور ایک اتنی بڑی شخصیت کی گاڑی کو مل کے توڑ رہے تھے۔ ایک بزرگ خاتون کو پولیس والیاں بالوں سے، ہاتھوں سے گھسیٹ کے، ایک کینسر پیشنٹ کو گاڑی سے گھسیٹ کے نکال رہی تھیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے، اور پولیس نے اس کے علاوہ خواتین رہنماؤں کی بسوں کو توڑا تھا، سب کیا تھا۔ کون سا 9 مئی ہوا تھا، اور اگر 9 مئی ہو بھی جائے تو بھی عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں سب کچھ ثابت کیا جائے گا۔ ابھی تک یاسمین راشد صاحبہ کے معاملے میں کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا، اور وہ جیلوں میں ہیں، دیگر لوگ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ حملہ تھا قاضی صاحب پہ، گاڑی پہ اگر کسی نے شیشے پہ ہاتھ مار دیا اور اس کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی حملہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ سارہ میر کیا بتا رہی ہے، وہ لندن میں بیٹھ گئے سوشل میڈیا پر آ کر بتا رہی ہے کہ ان کے گھر پر باقاعدہ جس طرح سے کارروائی کی گئی ہے، ان کی والدہ کو ہراساں کیا گیا ہے، اور ویگو ڈالے پہنچے ہیں، پولیس والے پہنچے ہیں، اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ محسن نقوی نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کریں گے جنہوں نے لندن میں کیا ہے۔ یہاں جو چیف جسٹس بندیال کے
موقع پر پہنچے تھے اور باقاعدہ گالیاں دی تھیں ججز کو, ننگی گالیاں دی تھیں, ان میں سے کتنوں کی پاسپورٹ آپ نے بلاک کیے تھے, کن کے شناختی کارڈ بلاک کیے تھے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے. سرینا عیسیٰ صاحبہ کو ساتھ کھڑا کر کے حلف برداری کے موقع پر پیغام کیا دیا تھا آپ نے. ہمارے یہاں انتہائی ٹٹو قسم کے صحافی جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی پیغام یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ ہیں, ان کو بہتر بنایا جائے گا, ان کو حقوق دیے جائیں گے. ایک قاضی نے اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کر کے یہ میسج دیا ہے. اس کے بعد ان کے دور میں جو خواتین کے ساتھ ہوا, انہوں نے خود عدالت آنے والی ایک ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی خاتون کے ساتھ جو کیا, اس کی بیماری کو, اس کی ویل چیئر کو, اس کا ویل چیئر پر بیٹھا ہونا, اس کو ڈرامہ قرار دیا. اس سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا ہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے اور یہ انہوں نے کمایا ہے. یہ تنقید, یہ مذاق اڑانا, لوگوں کا پیچھا کرنا, ان کو لعنت ملامت کرنا قاضی فائز عیسیٰ کو, یہ انہوں نے عدالت میں بیٹھ کر کمایا ہے. جس طرح سے انہوں نے ظلم کا نشانہ بننے والوں کا مذاق اڑایا تھا, if you can't stand the heat in the kitchen, get out of the kitchen. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ ڈیزرو کرتے ہیں اور یہ ان کو بجا طور پر مل رہا ہے. آخری بات آپ سے عرض کروں, ہم نے دیکھا تھا ایک پراپرٹی ٹائکون سعد نذیر کو جو بیٹھے جا کر اور انہوں نے کہا کہ میں 10 ارب کی بولی لگاتا ہوں پاکستان کی قومی ایئر لائن کے لیے, 10 ارب میں مجھے دے دیجئے. پی آئی اے اور نجکاری کمیشن امید لگا کر بیٹھا تھا 83.5 ارب روپے کی اور بولی لگی 10 ارب روپے کی. اب الکبیر گروپ کے چیئرمین غالباً چودھری اورنگزیب نام ہے ان کا, یہ نیوز ون جو چینل ہے اس کے مالک بھی بنے ہوئے ہیں, ریسنٹلی انہوں نے خریدا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پی آئی اے خریدنا چاہتا ہوں اور اگر بولی لگی تھی 10 ارب کی تو اب میں 20 ارب دینے کو تیار ہوں, میں پی آئی اے کو واپس اس کا کھویا ہوا مقام دلاؤں گا. یہ سعد نذیر نے بھی دعویٰ کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مریم بھی سوچ رہی ہے اپنی ایئر لائن لے آئے, پنجاب ایئر, اور مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کیوں نہ پی آئی اے خرید لیں. ایک جانب خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں, باقاعدہ طور پر ایک ڈاکیومنٹ بھی جاری کیا, ہمیں دے دیجئے. تو بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وہ وزیر جو پی ٹی آئی کا عمران خان کے دنوں کا وزیر تھا, اس وزیر نے یہ کہا کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں اور اس لیے پی آئی اے کی تباہی ہوئی. تو میاں صاحب پی آئی اے کی تباہی جو ہے وہ آپ نے, پیپلز پارٹی نے, باقی سب نے مل کر مسلسل کی ہے. مرحوم مشاہد اللہ صاحب, ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کے خاندان کے لوگوں کو جس طرح سے پی آئی اے میں دھڑا دھڑ اور سیاسی کارکنوں کو نوکریاں دی گئی ہیں, اس سے پی آئی اے کی تباہی ہوئی ہے. جو غلام سرور نے بیان دیا تھا وہ بیان بھی کوئی اچھا بیان نہیں تھا, لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے عمران خان کا وزیر وہ علیم خان کی پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑنے کھڑا ہوا تھا, تو علیم خان کی پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب آپ لوگ ساتھ تھے اور اب بھی آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو جو داستانیں آپ سنا رہے ہیں, پاکستان کے لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ آپ کی داستانیں سن لیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.